बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया भर के मीडिया के ऊपर ये खबरें जो हैं ये आपके पता चल चुकी होंगी कि ईरान के रूहानी रहनुमा और वलायत फ़क़ीह के ऊपर फाइज जनाब अली खामेनेई साहब जो हैं जो कि बुनियादी तौर पे आज़रबाईजानी थे। आज़रबाईजानी नियाद तो नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे मस्जिदों की इमामत वगैरह शुरू कर देते हैं, आपके वालिद गिरामी भी आज़रबाईजान से जो कि इस वक्त है वहाँ से हिजरत करके उस आज़रबाईजान में आए थे जो कि ईरान का एक सूबा है, और ईरान का एक सूबा भी है आज़रबाईजान के नाम का। वहाँ पे आके और इमामत और खिताबत जो थी वो उन्होंने इख्तियार की और फिर ये उनके साहबजादे थे और ये कुम के लिए मुंतखब हुए और फिर उन्होंने वहाँ पे तालीम हासिल की। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी उनके उस्ताद रहे और उनकी इंस्पायरेशन थे, अगर मैं आपसे अर्ज करूं। और इन्होंने एक मरकजी लीडर के तौर पे हिस्सा लिया इनकलाब ईरान को लाने में, और इस जद्दोजहद में उनके ऊपर हमला भी हुआ। किसी ने टेप में बम रख के उनको पकड़ा दिया और वो बम फट गया, जिससे उनका दायां हाथ जो था वो उड़ गया था और वो अपना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो साथ ही था लेकिन गैर मौसर हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उनकी जिस्म के साथ जो नजर आता था वो उनका आर्टिफिशियल मसनूई बाजू था, उनका बाजू उसमें पूरा ज़ाया हो गया। और जब इमाम रूहुल्लाह आयतुल्लाह ख़मीनी का इंतकाल हुआ, ये उस वक्त सीनियरिटी में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करे थे। जो इनकी जो शूरा है, मेरा ख्याल है उसके लिए एक मखसूस नाम है, रहबरी शूरा है, शायद 80 के करीब लोग होते हैं उसमें। तो उन्होंने इनको इस कुर्सी के लिए, जो कि वलायत फ़क़ीह के यानी कि शियों के आप कह लें खलीफा पूरी दुनिया के अंदर जो हैं उनके लिए जो कुर्सी थी उसके लिए नामजद किया। 1989 से लेके और 2026 तक वो इस ओहदे पे रहे। कुछ अर्सा से वो ऐसी बातें कर रहे थे जिसमें ये था कि जब मैं ना रहूं तो मेरा जो जानशीन है वो कैसे मुंतखब होगा। अगरचे बाद सोशल मीडियाई इतलात ये भी हैं कि उनके एक साहबजादे मुज्तबा हसन साहब जो हैं, या हसन मुज्तबा साहब जो भी उनका नाम है, उनको इस ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया गया है। लेकिन जो हालात से आगाह लोग हैं उनका कहना है नहीं, अभी उस शुरा ने मिलना है और उसके बाद उसने फैसला करना है। किसी का कोई उनके जानशीन का कोई फैसला नहीं हुआ और इस वक्त ईरान जो है वो हालत जंग में है, गुस्से में है, और ये गुस्सा उनका जो है वो ऐसी जगहों पे निकल रहा है जहां से ये नुकसान पहुंचा नहीं। ये नुकसान अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले के साथ साथ वो गद्दार जो कि उनके साथ इस कमरे में मौजूद थे, यानी कि अल कुदस फोर्स के जो सरबराह हैं, वो इस तरह के जितने अटैक हुए हैं उनमें हर एक में वो बस थोड़ी देर पहले मिलके निकले होते हैं, ठीक है, उसके बाद अटैक हो जाता है। अब कुछ लोगों ने सवाल तो उठाना शुरू किया है ना, उनकी अल कुद्स फोर्स बहुत बड़ी फोर्स है, ठीक है, तो उनके सरबराह जो हैं उनके बारे में भी ये मिलके 5 मिनट पहले वहां से निकले हैं उनके घर से जहाँ पे ये बम मारे गए, और यकीन किया गया कि वो, और फिर आप ये देखिए जिन लोगों ने जासूसी लगाई हुई थी, रैकी लगाई हुई थी, उन्होंने सबसे पहले वीडियो बना के, तस्वीर बना के नेतन्याहू ट्रंप साहब को फराहम की। भाईजान टीम तो अंदरों आई है, ये तो टीम अंदरों आई है, बाहरों नहीं आई, ये टीम बाहरों नहीं आई है। अगला फिक्रा आप इमाम दिन का समझते हैं, तो ये तो टीम अंदरों आई है। यानी उनके अंदर मोसाद ने इस कदर खौफनाक नेटवर्क बना रखा है कि एक के बाद एक और एक के बाद एक उनका लीडर जो है वो इसराइल के हमले के अंदर इस दुनिया से जा रहा है और वो अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेर रहा। लेकिन ये बात इस तरह के गिले शिकवों का नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं रहे जी। और यानी कि दुनिया भर के अंदर फैले हुए असना अशरी जो हैं वो इसको समझते हैं कि जैसे उनके इमाम हाजिर जो हैं
ان کو قتل کر دیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے اوپر پھر غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور غصہ زیادہ ہے۔ اور اب دیکھیے کہ ان کی ویڈیو پہلے وہاں تک پہنچی، پھر اس کی تصدیق کی گئی، اور پھر اس کے بعد ادھر سے اناؤنسمنٹ آئی۔ ایرانی جو تھے وہ تو ابھی تک جو تھے اسی انکار میں تھے۔ اب دیکھیے ان کے بعد جو دوسرا بڑا طاقتور ترین عہدہ تھا وہ لاریجانی صاحب کا تھا، تو لاریجانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ زندہ ہے، تاہم میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، جبکہ وہ جو ہیں ٹرمپ صاحب نے فرما دیا کہ ان کی جگہ کے اوپر جو کینڈیڈیٹس اناؤنس ہوئے ہیں، ایک حسن صاحب کے بارے میں، مجتبیٰ صاحب کے بارے میں پوچھا گیا سوال، یہ مجتبیٰ صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایران نے پاکستان کے سرحدی علاقوں کے اوپر حملہ کیا، اب پاکستان نے کہا کہ جی ہم اس کا جواب دیں گے، تو ایران نے ریکویسٹ کرنے کے لیے ان مجتبیٰ صاحب کو بھیجا تھا، اور انہوں نے آ کے اور حافظ صاحب سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ حافظ صاحب نے ملنے سے انکار کیا اور سیدھے طیارے میں بیٹھ کے کوئٹہ چلے گئے تھے، جہاں پہ ایران کے حملوں کا کنٹرول روم بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ پاکستان کی قیادت سے ملے اور اس بات پہ قائل کرتے رہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں پبلکلی، لیکن آپ جوابی حملہ نہ کریں۔ تو اس کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ساڈی رہندی نہیں، تو واپس پھینٹا نہ لائیے تو رہندی نہیں۔ تو اس وقت ان کا نام سامنے آیا تھا، یہ اس وقت لابنگ کرتے ہوئے پھر رہے تھے، ڈپلومیسی کر رہے تھے اور کیا کرتے تھے اپنے ابا کا، یہ بہت زیادہ ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے جب تک وہ تھے اس عہدے کے اوپر۔ ان کے بارے میں پوچھا گیا جب ٹرمپ صاحب سے کہ جی وہ آ رہے ہیں، تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ وہ بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اب دیکھیے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے مارے جانے کی، شہید کیے جانے کی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے۔ جب اطلاع ایران کے اندر پہنچی ہے تو شیراز جیسے شہر کے اندر جس طرح لوگ دیوانہ وار باہر نکلے اور انہوں نے رقص کرنا شروع کیا۔ اب کچھ بچے جو ہیں وہ باہر پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ ایرانی کلاس فیلوز بھی ہیں، اور ایک آدھ سے میرا بھی انٹریکشن ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران۔ انہوں نے کہا کہ دادا وہ باقاعدہ جشن منایا انہوں نے، اور خواتین، میں نے کہا کلاس روم میں، کہتے کلاس روم میں وہ خاتون، ان کی جو خواتین تھیں، پورا عبایا اور وہ سکارف وغیرہ لیا ہوا ہے انہوں نے کالے رنگ کا، اور وہ اسی میں ہی کلاسز پڑھنے آتی ہیں، اور ایران واپس جانا انہوں نے، کہتے لیکن وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی، اور انہوں نے آگے باقاعدہ کلاس کے اندر ڈانس کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کی زندگی کتنی کا جیرن کر رکھی ہوگی، یہ تو اس بات کا مظہر ہے۔ اور سارے انہوں نے کیا کرنی تھی، انہوں نے جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں انہوں نے کی ہوگی، اور اسلامک ریولوشنری گارڈ کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ حالیہ مظاہروں میں انہوں نے 1,00,000 نوجوان 3 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک کے نوجوان پھڑکائے ہیں، گھروں میں گھس کے، ہسپتالوں میں گھس کے، مساجد میں گھس کے، امام بارگاہوں میں گھس کے یہ پھڑکائے ہیں، اور یہ ذبح کرنے کے لیے کم پڑ گئے تھے تو انہوں نے پھر عراق سے اور شام سے بھی اپنے زینبیون اور فاطمیون وغیرہ طلب کر کے تو وہ باقاعدہ ان کو ذبح کیا ہے۔ خامنہئی صاحب جو ہیں ان کے تاریخ کے اندر ہمیشہ 2 کردار رہیں گے۔ ایک وہ کردار جس کے تحت وہ جب حکم جاری کرتے تھے تو 30,000 40,000 لاکھ بندہ ایران کے اپنے معاشرے کے اندر پھڑکا دیا جاتا، وہ ان کا ایک کردار ہے جس کو ایرانی یاد کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا ولایت فقیہ والا کردار ہے جو کہ احترام کا متقاضی ہے، جو کہ عقیدتوں کا مرکز ہے دنیا بھر کے اندر، اور خاص طور پہ اوورسیز جو ایران سے باہر رہنے والے اہل تشیع حضرات ہیں ان کی عقیدتوں کا مرکز ہیں وہ تھے، وہ یا یہ عہدہ جو ہے جس کے اوپر وہ متعین تھے، اور اس سے پہلے جناب روح اللہ آیت اللہ خمینی متعین تھے، وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب کہ 2 پہلو ہیں، ان کی 2 تصویریں ہیں، تصویر کے 2 رخ ہیں، اور دونوں پہلو جو ہیں اگر ایک جگہ پہ شدت سے محبت کی جا رہی ہے عقیدت کی حد تک، تو دوسری دفعہ سے شدت سے نفرت کی جا رہی ہے کہ ان کے مارے جانے کی اطلاع کے اوپر باقاعدہ رقص کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی باہر کا نہیں کر رہا، ایرانی خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک کردار تو تھے وہ، ان کے ساتھ ان کی فیملی کے افراد بھی جو تھے ان کا بھی اس دنیا سے جانا ہو گیا،
اور جو تھا وہ پرسائز لوکیشن کے ساتھ، جیسے کسی نے بالکل ناپ تول کے کیا ہوا نا، ناپ تول کا اشاری نظام۔ ایران میں تقریباً 23 شہروں کے اندر 100 سے زائد مقامات کے اوپر یہ حملے ہوئے، اور اسرائیل نے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے حملے کہیں، اور ایران نے بھی اپنے اوپر سب سے زیادہ تاریخ کا بدترین اٹیک کہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس حملوں کے دوران مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، زخمی ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، چونکہ ایران کے اندر میڈیا پہ پابندیاں ہیں تو اس لیے اس کا اظہار نہیں ہو رہا، اور جو مجرم ہیں اس جرم کے، جنہوں نے ایران کے اندر عمومی اور عام سویلین افراد کے اوپر بمباری کی ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی جو دہشت انگیزی ہے اور ان کی جو چنگیزیت ہے وہ دنیا کی آنکھوں میں آئے، تو وہ بھی ان نقصانات کی فوٹیج کو اپنا کی نایودا جی ایکس والا ٹویٹر والا ایلن مسک کے سسٹم کے ذریعے اپلوڈ کرنے کی اجازت شاید نہیں دے پا رہے، تو نقصان بہت زیادہ ہے، اور اتنا نقصان ہے کہ اسرائیل نے تو حملے بند کرنے کا اعلان کر دیا کہ ساڑی جنگ مک گئی، اور امریکہ جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جی اگر ایران اور کچھ نہ کرے تو جناب ہماری جنگ مک گئی۔ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہماری جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا یہ مشترکہ خیال ہے، یہ جو کچھ نقصان ہم نے کر دیا ہے، اس کے نیچے ایرانی معاشرہ جو ہے یا ایرانی سلطنت جو ہے وہ اس کے جوڑ ہل جائیں گے، اور وہ جو سلطنت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ ایسا کہنے اور ایسا سوچنے والے احمقوں کی جنت میں بستے ہیں، کیونکہ جو نظام کھڑا کیا ہے ولایت فقیہ نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے اندر علی خامنائی کا وارث منتخب کرنے کا پروسیس 4 سے 24 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے گا، اور وہ جو شورا ہے جو کہ نامزد کر دیا، اور خامنائی صاحب نے اپنے اس انتقال سے پہلے یا شہادت سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ 4-5 ماہ پہلے، اس شورا کو کہا تھا کہ آپ میرا جو وارث ہے یا جو میرا جانشین ہے اس کا انتخاب کا عمل جو ہے وہ پوری پریکٹس کر لیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ تو اس سے ہی لوگوں کو انڈیکیٹ ہو گیا تھا، موصوف جو ہیں مطلب کہ کچھ دیکھ چکے ہیں، تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہ ہو۔ تو بڑے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا جی۔ وہ بہرحال انہوں نے کہہ دیا تھا، اور اگر وہ پروسیجر مکمل ہوا ہے تو ہو سکتا ہے جب تک یہ ولاگ آپ کے پاس پہنچے اس وقت تک ان کے جانشین کی نامزدگی اور تاج پوشی عمل میں آ چکی ہو۔ ایک تو یہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو دفنائے جانے تک جو ہے اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اس سے متاثر ہو کر بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہیں ہمارے اہل تشیع حضرات، انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے۔ بھارت کے اندر سب سے زیادہ بڑا مظاہرہ جو ہے وہ سری نگر میں ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر نئی دلی اور یہ سارے علاقوں کے اندر یہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ کے اندر بھی جو مظاہرے ہیں ان کے ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، وہاں پہ بھی اہل تشیعوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، لیکن وہاں پہ توڑ پھوڑ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سو فرسو ایران کے اندر بھی امریکہ کے اثاثوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ ایران کے اندر امریکہ کی خیری میری انویسٹمنٹ ہے، اور ہر سال بلینز آف ڈالر منافع کی شکل کے اندر ایرانی کمپنیاں بینک آف عمان کے ذریعے واپس لے کے جاتی ہیں، کیونکہ امریکہ نے یا دنیا کے اندر مروج سونے کے بچڑے یعنی کہ کیپٹلزم نے ایک بینک کو نامزد کر رکھا ہے، اس کا نام ہے بینک آف عمان، جو کہ ایران کے ساتھ عالمی لین دین کرتا ہے۔ جس نے بھی ایران کے ساتھ لین دین کرنا ہے اس بینک کے ذریعے کرنا ہے، اور اس کو امریکن چلا رہے ہیں۔ امریکہ اپنے مفادات کو تو نہیں چھوڑتا، تو وہ ہر سال وہاں پہ جو اس نے سرمایہ کاری تیل میں یا مختلف جگہوں پہ اس کی کمپنیوں نے کر رکھی ہے، اس کا پروفٹ تو ہوتا ہے نا بھائی، تو وہ پروفٹ واپس ریپیٹریٹ کرنے کے لیے صرف بینک آف عمان ہے۔ پاکستان کے یو بی ایل نے کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس کے بورڈ کے اندر اہل تشیعوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اور وہ چلے تھے ایران کو ریسکیو کرنے، تو پھر جناب امریکہ کے سینٹرل ریزرو بینک نے ہمیں جتیاں ماری تھی۔
سر انور پرویز طیارہ چارٹر کر کے پہنچے تھے، پورا بورڈ فارغ کر دیا تھا، سی ای او فارغ کر دی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی جگہ پہ نئی تقرری کی تھی، کیونکہ یہ ایران میں پنگا لے بیٹھے تھے اور ایران میں جا کے یو بی ایل کے نمائندہ دفتر کھولنے لگے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھوڑی ایسی تیسی، یہ دو وارداتیں ہم پاکستان کا جو میڈیا ہے، فائنانشل میڈیا، وہ کرتے ہوئے پکڑا گیا، ایک وہ، اور دوسرا خادم علی شاہ بخاری، اے اے ایس بی ایک بینک ہوتا تھا، وہ پاکستان کے اندر ایرانین بلیک منی لانڈرنگ کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ ہم نے کیا پکڑنا تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، وہ تو مرے جا رہے تھے ایران کے لیے، لیکن وہ بھی امریکن نے پکڑا تھا، اور سانو کیا سی بینک بند کر دے ہو کہ تھوڑا سی پورا مکو بند ٹھپ کریے، مکو ٹھپیے۔ تو پھر ہم نے راتوں رات وہ بینک 1 روپے کے عوض خادم علی شاہ بخاری صاحب سے لے کے، یا ان کی اولاد سے لے کے، اور بینک اسلامی کو تھما دیا تھا کہ ناجائز بچہ ہے، بس جا کے اس کے خانے میں اپنی ولدیت کا نام لکھوا دے تاکہ محلے میں ہماری بدنامی نہ ہو۔ تو راتوں رات کے ایس بی بینک کے بورڈ اترے تھے اور ان کی جگہ بینک اسلامی کے بورڈ لگ گئے تھے۔ یہ دو وارداتیں ویزا ویز ایران از کنسرن پاکستان کے فائنانشل سیکٹر کے اندر وارداتیں ہوتی ہوئی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایران کے اندر لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی باہر ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر سب سے پہلے کراچی میں اس کا مظاہرہ ہوا ہے، اور کراچی میں امریکی قونصل خانے کے اوپر حملہ کیا گیا۔ مظاہرین جو تھے وہ پہلے ریسپشن وغیرہ پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے شیشے ویشے توڑے، مسلح تھے، انہوں نے ٹی ٹی سے گولیاں شولیاں بھی چلائیں، جو بلٹ پروف جو تھے شیشے وغیرہ وہ نہیں ٹوٹے تو انہوں نے آگ لگا دی۔ اور پھر جب انہوں نے وہ ریسپشن کا ایریا کراس کر کے اندر جانے کی کوشش کی، اور اندر جا کر انہوں نے امریکن اہلکاروں کو پکڑ کر فزیکلی مین ہینڈل کرنے کی کوشش کی، تو پھر وہاں پہ جو چھت پہ سنائپر آ چکے تھے امریکنز کے، انہوں نے گولیاں چلائیں، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 9 افراد جو ہیں وہاں پہ مارے گئے، 6 کے قریب سکردو میں مارے گئے، کیونکہ وہاں پہ اقوام متحدہ کے دفتر کو آگ لگائی گئی، امریکہ کا دفتر کہہ کے، اور تقریباً کوئی 8 کے قریب گلگت میں مارے گئے ہیں، اور تقریباً کوئی 6 کے قریب یا 5 کے قریب کہا جا رہا ہے۔ افواہیں ہیں، اگرچہ گورنمنٹ اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ لاہور کے اندر جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں مظاہرہ جاری ہے اور پر امن بھی ہے، مظاہرین جو ہیں وہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہیں شملہ پاڑی کے پاس، کیونکہ امریکی قونصل جنرل جو ہے شملہ پاڑی کے پاس واقع ہے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو افطاری شفتاری جو ہے وہ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کی قیادت کے اندر پہنچائی گئی ہے، جس طرح کے محسن رضا نقوی صاحب کی قیادت کے اندر مظاہرین کو اسلام آباد میں ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ ریڈ زون میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ تقریباً گھس چکے ہیں، اسی گھسنے گھسانے کے اوپر ہی جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں بھی تقریباً کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 6، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 5، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ افراد جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی جو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ویسے ہی ذرا جو تھے وہ آنسو گیس چلانے سے ہی وہ ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال میری ان بھائیوں سے التماس ہے کہ ہم میں سے کسی نے خامہ نہیں صاحب کی جاسوسی نہیں کی، اللہ کی قسم، ہم اہل پاکستان میں سے کسی نے جاسوسی نہیں کی۔ یہ افغانڈو آپ کے ہاں گھسے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہو تو ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، ہم میں سے کسی نے کی۔ تو خدا کا نام ہے اس قوم کو اس امر کی سزا نہ دیجیے، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک، ہم آپ سے زیادہ بڑھ کے امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر تبرہ کریں گے، آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ سے بڑھ کے کریں گے اور زیادہ گلا پھاڑ کے کریں گے اور زیادہ سوز اور غنا کے ساتھ کریں گے، لیکن خدا را اس قوم کو اتنی بڑی سزا مت دیجیے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔